शौहर को ये बातें बोलने वाली औरत बगैर हिसाब के सीधा जन्नत में जाएगी। अल्लाह ये बातें बोलने वाली औरतों को सीधा जन्नत में भेज देगा। अगर आप एक औरत हैं तो ज़रूर ये बातें अपने शौहर को बोला करें, फिर सीधा जन्नत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का बेहतरीन ख़जाना नेक बीवी है। जब शौहर उसको देखे तो वो शौहर को खुश कर दे, जब उसको कोई हुक्म दे तो उसकी अताअत करे, और जब वो घर से बाहर हो तो उसकी हिफाजत करे। औरत रब करीम का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है। कायनात में रंगो नूर औरत के वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ठहरी है। औरत का फितरी तक़द्दुस, पाकीज़गी और उसकी निस्वानी हुर्मत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम की मरहून मन्नत है। सूरह निसा आयत नंबर 34 में हुक्म रब्बानी है, बस जो साले औरतें हैं वो अतात शार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जो तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश कर दे, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। शेखुल इस्लाम ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की अताअत और फरमाबरदारी पर मुदामत और पेशगीर बरते। अल्लाह और उसके रसूल का हक़ अदा करने के बाद शौहर के हक़ से बढ़कर कोई हक़ नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है, दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में उसे जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरतों को उन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा, वो उस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के दो शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। ए उम्मे सलमा, अच्छे इखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई लेगा। औरत का असल दायरा अमल उसका घर है। उसको उसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ़ बज़रूरत ही निकलना चाहिए। अगर एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाज़िर होकर अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है। अगर वो कामयाब लौटते हैं तो अजर व सवाब पाते हैं, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोज़ी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है और हम औरतों का ये हाल है कि हम बस उनकी निगहदाश्त करती हैं। हमें इस पर क्या अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकाती औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की खिदमत व अताअत करना और उसके हकूक़ की रियायत करना यानी एतराफ़ करना अजर में मर्दों के मुसावी होगा, लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारक में आया है कि हज़रत अबू बकर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि सारी फ़जीलत तो मर्द लूट ले गए, वो जहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं। हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पा लेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मसाइब व तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम व सुकून को तर्क करके दिन रात यकसू होकर जहाद करते हैं, हिजरत करके वतन से दूर होते हैं। घर में टिक कर रहने वाली औरत
اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگیں، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتے مریں، اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا۔ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے گھر میں لے کر آنا تو حلال کا رزق لے کر آنا، سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا، میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی ہوں۔ شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کوئی کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا، میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی۔ حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی، نہ تو اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی ہیں، میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزارا کروں گی، کوئی بات نہیں، لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گی، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کر آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کر آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کر آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا، بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گی، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندھیری کوکھڑی روشن کر دے گی، یہ جملہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گی۔ یہ جملہ فرماتے ہیں، دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہا،
کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس کے سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کو اتنا پسند، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے، قبر کی اندھیری کوکھڑی روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت۔ اسلام میں عورت کا مقام، جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے مکان کی بشارت دیجیے، جس میں وہ شور و شعیب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ نے مجھے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ اس کا کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابع دار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہی عن منکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے، کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو،
جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ باتیں ایسی ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔